बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। कायनात, आज मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। मौसम बहुत सुहाना है, तुम तैयार रहना, समंदर की सैर को चलेंगे। कामिल ने घर से निकलते वक्त अपनी नई नवेली दुल्हन से कहा, जिसे वो गांव से ब्याह कर लाया था। कायनात कामिल की बचपन की मोहब्बत और उसकी फूफो जात थी। अपने बेतहाशा हुस्न और जहानत की वजह से बचपन से कामिल के दिल पर हुकूमत कर रही थी। उस पे सोने पे सुहागा। मिडिल क्लास तक पढ़कर गांव की आला तालीम याफ्ता लड़कियों में भी उसका शुमार होता था। कामिल 10 साल पहले रोजगार की तलाश में अंदरूनी सिंध से कराची आया था, जहां उसे एक फैक्ट्री में नौकरी मिल गई थी। इसलिए वो शादी के फौरन बाद कायनात को अपने साथ ही कराची ले आया था। कायनात को कराची में सबसे ज्यादा समंदर पसंद आया था। उसे समंदर पे जाना बहुत अच्छा लगता था और कामिल को कायनात की हर खुशी अजीज थी। इसलिए कामिल को जब मौका मिलता उसे समंदर की सैर पर लाजमी लेकर जाता था। मई के महीने में जहां कराची में सारा दिन सूरज आग बरसाता है, वहीं शाम ढले साहिल समंदर से आने वाली ठंडी हवाएं दिन भर की आग को काफी हद तक ठंडा कर देती हैं। जब से कायनात कराची आई थी तब से उसे डूबते सूरज के वक्त मोटरसाइकिल पर कामिल के कंधे पे हाथ रखकर कराची की बड़ी बड़ी सड़कों पे सफर करना बड़ा भाया था। डूबते सूरज की लाली और गर्म हवाओं का होले होले ठंडी हवा में बदल जाना एक खुशकुन एहसास पैदा कर देता था। आज भी सूरज गरूब होने से पहले दोनों मियां बीवी साहिल समंदर पर मौजूद थे और सूरज गरूब होने का मंजर देख रहे थे कि अचानक कायनात की नजर एक तरफ समंदर के ऊपर लाइन से बने होटलों पे पड़ी, जहां लोग कुर्सियों और मेजों के अलावा उन होटल्स की छतों पर बड़े बड़े गोल तकियों से टेक लगाए बैठे खुशगपियों में मसरूफ थे और समंदर से आने वाली ठंडी हवाओं से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। कामिल, ये कौन सी जगह है? कितना हसीन मंजर है वहां। बैठकर समंदर को देखना, तो मुझे अभी तक वहां लेकर क्यों नहीं गए? कायनात ने आखिरी जुमला बोलते हुए कतरी खफकी से कामिल को देखा। अरे पागल, वो जगह अमीर लोगों की है। मेरी तन्हा में हमारी ये वाली तफरीह ही बहुत मुश्किल से हो पाती है। तो फिक्र न कर, बस दुआ कर रब साई मुझे इतना पैसा दे कि मैं तेरी हर ख्वाहिश पूरी कर सकूं। कामिल ने कायनात की आंखों में उतरती उदासी को देखकर उसे समझाया, काश हमारे पास भी बहुत ज्यादा पैसा होता। काश हमें भी कोई खजाना मिल जाए, जैसे पहले जमाने में लोग जमीन खोदते थे और खजाना मिल जाता था। है रब साई भी उन्हीं को दौलत से नवाजता है जो हाथ पांव चलाते हैं। तेरे पास ना हुनर है और ना तालीम। ऐसे में तुझसे ये उम्मीद लगाना कि तू मेरी हर ख्वाहिश पूरी करेगा, महज दीवाने के ख्वाब से ज्यादा कुछ नहीं। हाय मेरी किस्मत, सारी उम्र बाप के घर आसाइशों के लिए तरसती रही। शोहर भी ऐसा मिला कि अब बाकी की जिंदगी भी हसरतों में गुजर जाएगी। कायनात ने एक लंबी सांस लबों से खारिज करके हस्बे आदत शिकवा किया। शुक्र करना तो जैसे कायनात जानती ही ना थी। कायनात फितरतन एक लालची और नाशुक्री औरत थी। कराची जैसे बड़े शहर में रहने और गांव की मुश्किल जिंदगी से बचने के लिए उसने कामिल से शादी की थी, वरना कायनात जैसी हुस्न परस्त औरत के लिए कामिल जैसा आम सी शक्लो सूरत का मर्द किसी खास अहमियत का हामिल नहीं था। कहने को तो वो अपने आप को आला तालीम याफ्ता समझती, लेकिन जहनी पसमानगी का ये हाल था कि बात बात पर कामिल को अंगूठा छाप, जाहिल, गरीब और आम सी शक्ल सूरत वाला ऐसा मर्द जो कायनात जैसी खूबसूरत पढ़ी लिखी ज़हीन औरत के साथ चलता हो, हूर के पहलू में लंगूर लगता था। ऐसे उसे ताने देती रहती थी और कामिल उसकी मोहब्बत में इतना डूब चुका था कि उसकी बदतमीजियों को महबूब की अदा समझकर नजरअंदाज कर देता था। अरे ये क्या है? कामिल जो कायनात की बातों पे दिल बर्दाशा होकर एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए अपनी ही फैक्ट्री में रात की टाइमिंग में वॉचमैन की ड्यूटी करने के बारे में सोच रहा था कि उसी असना में कोई भारी सी चीज कामिल के पांव से आकर टकराई। गालिबन लहरों ने उसे समंदर से निकालकर साहिल पे लापटा था, जहां वो कामिल के पांव से आकर टकराई थी। ये तो कोई कदीम चीज दिखाई दे रही है। मैंने अपनी सारी जिंदगी में ऐसी कोई चीज नहीं देखी। कामिल ने उस पिटारी नुमा डब्बे को अपने पांव के पास से उठाकर उलट पुलट कर देखते हुए कहा,
کامل کھول اسے دیکھتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ کائنات بھی اپنا غصہ بھول کر تجسس سے پٹاری کو دیکھنے لگی۔ نہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس میں رب جانے کیا ہے، اس کے اندر عجیب پر اسرار سی چیز ہے، اسے دیکھ کر ہی وحشت ہو رہی ہے۔ کامل نے اس ڈبے کو دور پھینکتے ہوئے کہا اور کائنات کا ہاتھ پکڑ کر تیز تیز چلتا ہوا پارکنگ کی طرف آیا جہاں اس کی موٹر سائیکل کھڑی تھی، اور موٹر سائیکل کو تقریباً ہوا میں اڑاتا ہوا آدھے گھنٹے کا راستہ 15 منٹ میں طے کر کے گھر پہنچا اور سکون کا سانس لیا۔ نہ جانے کی اس پٹاری نما ڈبے کو دیکھ کر کامل کی چھٹی ہی زور زور سے خطرے کا الارم بجا رہی تھی، جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہے۔ عجیب سے ڈر نے کامل کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا تھا، جس سے وہ گھر آ کر بھی نکل نہیں پا رہا تھا۔ ساری رات کامل کے خواب میں ایک انتہائی ہیبت ناک شخص مسلسل اسے وہ پٹاری مانگتا رہا جیسے وہ خود سمندر میں پھینک کر آیا تھا۔ وہ بار بار کامل کو اس پٹاری کے بابت خبردار کر رہا تھا کہ کامل اس پٹاری کو واپس اس ہیبت ناک شخص کو دے دے، ورنہ وہ پٹاری کامل کو برباد کر دے گی، اور کامل بار بار اسے یقین دلا رہا تھا کہ پٹاری اس کے پاس نہیں ہے۔ اس کی شکل اس قدر خوفناک تھی کہ سوتے میں مارے دہشت کے کامل کی چیخ نکل گئی اور وہ سوتے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں کسی نے زور زور سے دروازہ دھڑدھڑانا شروع کیا۔ کائنات جو پہلے ہی کامل کے سوتے میں چیخنے پر خوفزدہ ہو گئی تھی، دروازے کے زور زور سے بجنے پر مزید خوفزدہ ہو گئی۔ دونوں نے خوفزدہ نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ رات کی اس پہر بلا کون ہو سکتا ہے؟ تمام عزیز و اقارب تو ان کے اندرونی سندھ میں رہتے ہیں، یہاں تو کوئی انہیں صحیح سے جانتا تک نہیں۔ اوپر سے طوفانی بارش اور بادلوں کی گرج چمک دل دہلائی دے رہی تھی، اور کچھ خواب کا بھی اثر تھا جس کی وجہ سے کامل کی دل کی دھڑکن خطرناک حد تک تیز ہو گئی تھی۔ دروازہ دردرانے کی آواز مستقل اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ بالآخر کامل ہمت کر کے دروازے تک پہنچ ہی گیا۔ کون؟ کامل نے تھوک نکلتے ہوئے بڑی مشکل سے پوچھا۔ دروازہ کھول کامل، میں کرم داد، تیرا چچا۔ کرم داد کی آواز سن کر کائنات اور کامل کی جان میں جان آئی۔ چچا؟ تو اس پہر؟ خیر تو ہے؟ کامل نے جلدی سے دروازہ کھول کر چچا کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ بارش کی وجہ سے وہ اوپر سے نیچے تک پورا بھیگ چکا تھا۔ سلام ماما کرم داد۔ کائنات نے کرم داد کے قریب آ کر سر پہ ہاتھ پھروایا۔ کچن سے جا کر پانی لے کر آئی جب تک کامل کرم داد کے لیے اپنے کپڑے لا چکا تھا۔ یہ لے چچا کپڑے بدل لے، تیرے تو سارے کپڑے گیلے ہو گئے ہیں۔ نہیں کامل، مجھے فوراً نکلنا ہے، تجھے خبردار کرنے آیا ہوں، تو خطرناک ماورائے مخلوق کے سکنجے میں پھنس گیا ہے۔ جتنا جلدی ہو سکے اپنے آپ کو بچا، تیری دنیا اور آخرت دونوں خطرے میں ہیں۔ ان کی بہت ہی قیمتی چیز تیرے پاس آ گئی ہے، وہ انہیں واپس کرے ورنہ وہ ماورائی طاقتیں تجھے برباد کر دیں گی۔ چچا کرم داد یہ کہتے ہوئے تیزی سے گھر سے باہر نکلا، جیسے اگر وہ زیادہ دیر کامل کے گھر ٹھہرا تو جل کر بسم ہو جائے گا۔ چچا کرم داد اور روحانی علم کا ایک بہت بڑا عالم تھا، اور گاؤں میں اپنی روحانیت اور بہت سی باتوں پہ وقت سے پہلے آگہی پر مشہور تھا۔ کامل تو اس کی گود میں کھیلا ہوا تھا۔ چچا کرم داد کے دل میں ہمیشہ سے ہی کامل کے لیے نرم گوشہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کامل پہ آنے والی آفت کا اسے علم ہو گیا تھا، اور وہ دوڑا دوڑا رات کی اس پہر طوفانی بارش میں اسے خبردار کرنے چلا آیا تھا۔ جیسے ہی کرم داد گھر سے باہر نکلا، ایک زوردار دھماکے کے ساتھ لائٹ چلی گئی۔ شاید تیز ہواؤں کے باعث بجلی کا تار ٹوٹ کر گرا تھا۔ چاچا کرم داد کے گھر سے نکلتے ہی گلے میں موجود بلیوں نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ چچا سویرے تک ٹھہر جا، موسم بہت خراب ہے۔ کامل کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کرم داد باہر نکل کر اندھیرے میں گم ہو چکا تھا۔ کائنات موبائل کی ٹارچ آن کر کے کمرے کے دروازے پہ کھڑی پریشانی سے کامل کو دیکھ رہی تھی۔ کامل جو پہلے ہی خواب کی وجہ سے خوفزدہ تھا، اوپر سے ہنگامی حالت میں چچا کرم داد کی آمد اور ان کا خبردار کرنا کامل کو مزید خوفزدہ کر گیا۔ موبائل کی رنگ ٹون نے کامل کو اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ ارے بابا سائی کی کال آ رہی ہے، یقیناً چچا کے بارے میں پوچھے گا کہ وہ خیریت سے پہنچا یا نہیں۔ لا جلدی موبائل دے، میں بات کروں بابا سائی سے۔ سلام بابا سائی، سب خیر تو ہے نا؟ اس وقت فون کیا؟ کامل نے کال ریسیو کر کے بابا سائی سے بات کی اور ساتھ ہی کائنات کو اشارے سے موم بتی جلانے کو کہا۔ وعلیکم السلام۔ خیر نہیں ہے کامل، تیرا چچا کرم داد اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ آج رات 3 بجے دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے وہ اب ہم میں نہیں رہا۔ کل ظہر میں اس کی تدفین ہے، تو کائنات کو لے کر آ جانا۔ کیا ہوا کامل، سب خیر تو ہے نا؟ کائنات ہاتھ میں موم بتی لیے کامل کو فون پہ باتیں کرتے دیکھ رہی تھی۔ لپک کر کامل کی طرف بڑھی، جس کا چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا، مانو خون کی ایک بوند تک نہ ہو۔ جسم میں پاؤں کی کپکپاہٹ کے باعث اس کا پورا جسم
کٹی ہوئی شاخ کی طرح ڈول رہا تھا۔ اگر کائنات بر وقت اسے نہ پکڑتی تو وہ کب کا زمین بوس ہو چکا ہوتا۔ کائنات نے اسے سہارا دے کے زمین پہ بٹھایا اور آہستہ آہستہ اس کی کمر سے ہلانے لگی۔ کافی دیر تک کامل سکتے کی حالت میں زمین پہ بیٹھا گھڑی کو دیکھتا رہا، جس میں اس وقت 4:30 بج رہے تھے اور چچا کرم داد 3:30 کے درمیان ان کے گھر آیا تھا، جبکہ بابا سائیں تو کہہ رہے تھے کہ چاچا کرم داد کا انتقال رات 3 بجے ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب وہ چاچا کرم داد کی روح تھی جو اسے خبردار کرنے آئی تھی۔ گھڑی کو دیکھتے ہوئے کامل نے لرزتے ہوئے سوچا، اتنے میں قریب کی مسجدوں سے اذان فجر کی آوازیں بلند ہوئی تو کہیں جا کر کامل کا خوف کچھ کم ہوا۔ کیا ہوا کامل؟ تو ٹھیک تو ہے نا؟ کامل کو ہاسو میں آتا دیکھ کر کائنات نے پوچھا۔ خیریت نہیں کائنات، ہم بہت برے پھنسے ہیں۔ تجھے پتا ہے ہمارے اس گھر کا ایڈریس کسی کو نہیں پتا۔ میں نے شادی کے بعد تیری سہولت کے لیے یہ گھر کرائے پر لیا تھا اور اس کے بعد تجھے رخصت کر کے لے آیا یہاں پر۔ اس کے بعد گھوڑ سے کوئی ہمارے گھر نہیں آیا اور نہ ہی میں وہاں گیا۔ تو پھر چچا کرم داد رات کے اس پہر طوفانی بارش میں ہمارے گھر کیسے پہنچے؟ کائنات نے حیرانگی سے کامل کو دیکھا جو ابھی بھی ہلکے ہلکے کپکپا رہا تھا۔ کائنات جو ہمارے گھر رات کو 3 بجے آیا تھا وہ چچا کرم داد نہیں تھا۔ بابا سائیں نے بتایا ہے کہ چچا کرم داد کو آج رات 3 بجے دل کا دورہ پڑا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ کامل نے کائنات کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں سختی سے جگڑ کر کہا، مبادہ کائنات بے ہوش ہی نہ ہو جائے۔ یہ سب سن کر وہ خود اس وقت خطرناک حد تک خوفزدہ ہو گیا تھا۔ کیا؟ کائنات پوری طرح سے ہکلا گئی۔ دھیرے دھیرے صبح کی روشنی تاریکی کا سینہ چیرتی ہوئی نمودار ہوئی تو میاں بیوی کا خوف کچھ حد تک کم ہوا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ نے سناٹے کا سکوت توڑ کر ان کے گھر میں بسا موت کا سناٹا ختم کیا تو کامل اور کائنات نے اس وحشتناک سناٹے کے ختم ہونے پر سکا سانس لیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں کیا غلطی ہوئی ہے مجھ سے۔ شیطانی قوتوں کی ایسی کون سی شے میرے ہاتھ لگی جسے لینے کے لیے شیاطین پاگل ہو رہے ہیں۔ رات بھر عجیب ڈرانے خوابوں نے مجھے اپنی لپیٹ میں لیے رکھا۔ پھر چچا کرم داد والا واقعہ، یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ؟ کامل دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کامل ایک بات کہوں، غصہ تو نہیں ہوگا؟ کائنات نے ڈرتے ڈرتے کامل سے پوچھا۔ اگر نارمل حالات ہوتے تو شاید کائنات کبھی بھی کامل کو کچھ نہ بتاتی۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ جو کچھ بھی کرے گی کامل کی غیر موجودگی میں کرے گی، لیکن پے در پہ پر اسرار واقعات نے کائنات کو بھی اچھا خاصا خوفزدہ کر دیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ بول، تو نے کچھ چھپایا ہے کیا مجھ سے؟ کامل نے انجانے خوف سے گھبرا کر جلدی سے کائنات کا بازو پکڑ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ کل جب تو سمندر سے واپسی پر موٹر سائیکل لینے گیا تھا، اس جگہ سے جہاں بہت ساری موٹر سائیکلیں کھڑی ہوتی ہیں، تو نے اس جگہ سے تھوڑا دور کھڑے ہونے کو کہا تھا۔ تو میں جلدی جا کر وہ پٹاری لے کر اپنے سامان میں رکھ لی تھی جسے تو سمندر میں پھینک کر آیا تھا، کائنات نے ڈرتے ڈرتے کامل کو بتایا۔ جب بھی تو سوچوں کہ اچانک سے زندگی میں ہلچل کیوں مچ گئی۔ جب میں اسے وہاں پھینک کر آیا تھا تو کیوں اٹھا کر لایا اس کو؟ بڑی اپنے آپ کو عقل مند سمجھتی ہے۔ میں نے کچھ سوچ کر ہی اسے پھینکا تھا نا۔ جلدی سے لے کر آؤ اسے۔ ابھی واپس سمندر میں ڈال کر آتا ہوں اس پٹاری کو۔ کامل نے غصے سے گرتے ہوئے کائنات کو جھڑکا۔ کامل کو غصے میں دیکھ کر کائنات جلدی سے بھاگ کر کمرے سے پٹاری لے کر آئی، لیکن اس کا دل کسی طور پر راضی نہیں تھا کہ پٹاری کو واپس سمندر میں پھینک کر آیا جائے۔ کامل ٹھنڈے دماغ سے میری بات سن، اس پٹاری کو ایک باری کھول کر تو دیکھ، ہو سکتا ہے رب سائی ہماری قسمت بدلنا چاہتا ہو۔ کائنات نے پٹاری کامل کے حوالے کرتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ جیسے ہی پٹاری کائنات کے ہاتھ سے کامل اپنے ہاتھ میں لی، اس کا غصہ ختم ہوا اور وہ تجسس سے اس پٹاری کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ اور یہی تو اس پٹاری کی خاصیت تھی، یہ صرف لالچی لوگوں کے پاس ہی جاتی تھی اور ان کے پاس پہنچ کر انہیں مزید لالچ دیتی تھی، اور یہاں تو کائنات بری طرح لالچ میں مبتلا تھی اور کائنات کی خواہش کی تکمیل کے لیے کامل بھی لالچ میں آ جاتا تھا۔ کامل کو تجسس سے پٹاری کو دیکھ کر کائنات کا بھی حوصلہ بڑھا۔ کامل، میں نے سنا ہے کہ سمندر میں بڑا خزانہ چھپا ہو سکتا ہے، اس پٹاری میں سونا چاندی ہو جو ہمارے دن پھیر دے۔ پٹاری نے دونوں میاں بیوی کے دماغوں کو مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا، جس کی وجہ سے کل سے اب تک ہونے والے تمام پر اسرار واقعات اور چچا کرم داد کی آمد اور ان کا خبردار کرنا سب ان کے دماغ سے محو ہو چکا تھا۔ ڈر خوف کی جگہ لالچ نے لے لی تھی۔ اب تو صرف ایک ہی لگن تھی کہ جلد سے جلد پٹاری کو کھول کر اس سے دولت حاصل کی جائے۔ تو نے تو کہا تھا کہ اس میں سونا چاندی ہوگا، یہ تو خالی پڑی ہے۔ کامل نے جلدی سے پٹاری کھولی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ تو خالی تھی۔ خالی پٹاری دیکھ کر کائنات کو بھی مایوسی ہوئی اور وہ کامل کے ہاتھ سے پٹاری لے کر اس کے اندر جھانکنے لگی۔
جیسے وہ پٹاری نہیں کنواں ہے اور اندر جھانکنے پر کنویں کی تہہ میں چھپا خزانہ اسے نظر آئے گا۔ کامل اس پٹاری کے چاروں طرف کچھ لکھا ہوا ہے۔ کائنات نے ہاتھ سے پٹاری کے اندر کی مٹی صاف کی اور اندر لکھے الفاظ کو جوڑ توڑ کر پڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ جو چاہو گے ملے گا لیکن دینا ہوگا وہ جو ہے قیمتی۔ کائنات نے حیرت سے اپنے منہ سے نکلنے والے الفاظ کو سنا اور حیرانگی سے کامل کو دیکھنے لگی۔ کامل، اس پٹاری پہ جو زبان لکھی ہے وہ مجھے پڑھنی نہیں آتی۔ رب سائی جانے یہ کون سی زبان ہے، میں تو اپنی مادری زبان بھی اٹک اٹک کر پڑھتی ہوں۔ مجھے نہیں پتا ایک انجان زبان کو میں نے اتنی روانی سے کیسے پڑھ لیا۔ ہو سکتا ہے یہ پٹاری ہماری قسمت بدلنا چاہتی ہو، جبھی تو سب کچھ خود بخود ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کامل نے کائنات کی حیرانگی دور کرنے کے لیے اسے تسلی دی۔ اس وقت لالچ نے دونوں میاں بیوی کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مفلوج کر دیا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ آنے والے وقتوں میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور ویسے بھی جو کہ اب میں اسے ہماری قسمت چاہیے اور قیمتی چیز ہمارے پاس کوئی ہے نہیں جس کے چلے جانے کا ہمیں دکھ ہوگا، اور جب ہمارے پاس بہت سی دولت ہوگی تو ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ کائنات نے کامل کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ پٹاری کو سختی سے دونوں ہاتھوں میں جکڑ کر دولت مانگنے لگی۔ اگلے کچھ دنوں میں بڑے عجیب سے واقعات رونما ہوئے۔ پٹاری نے گھر میں رکھی ہوئی ہر بند چیز کو نوٹوں اور جواہرات سے بھر دیا۔ کامل اور کائنات جس بند چیز کو کھولتے اس میں جواہرات اور نوٹوں کا ڈھیر نظر آتا۔ گھر میں پیسے کی ریل پیل ہو گئی تھی۔ کائنات بہت زیادہ خوش تھی۔ وہ جو چاہتی تھی اسے مل گیا تھا اور کامل کائنات کی خوشی میں خوش تھا۔ اب یہ لوگ صحیح سے خوش بھی نہ ہو پائے تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے کائنات کا حسن بالکل مان پڑتا چلا گیا۔ ایسے لگتا تھا جیسے دھیمک اسے آہستہ آہستہ چاٹ رہی ہو۔ بڑے سے بڑے سکن اسپیشلسٹ کو دکھایا لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ چند ہی دنوں میں کائنات خوبصورت اور جوان لڑکی سے انتہائی بدصورت اور ہیبت ناک بڑھیا لگنے لگی۔ جو بھی اس کی شکل کو دیکھتا اس کی چیخیں نکل جاتی۔ کامل نے کائنات کو باہر لانا لے جانا بالکل بند کر دیا۔ اب کامل سمجھ گیا تھا کہ یہ سب پٹاری کا کیا دھرا ہے۔ اس نے دولت کے بدلے میں کائنات کی سب سے قیمتی چیز یعنی کہ اس کا حسن چھین لیا تھا۔ لیکن جب تک دونوں میاں بیوی کو یہ بات سمجھ آئی بہت دیر ہو چکی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کائنات گل سڑ کر کیچڑ بن گئی تو مجبوراً کامل نے اسے ایک شاپر میں ڈال کر گھر کے آنگن میں دفنا دیا۔ لیکن کائنات کی قبر سے مستقل آوازیں آ رہی تھی۔ کامل، میں زندہ ہوں، مجھے نکال کر یہاں سے، میرا دم گھٹ رہا ہے، کہیں لے چلو۔ کائنات کو دفنا کر کامل کافی دیر تک قبر کے سرہانے بیٹھا روتا رہا۔ اسے اپنے اوپر غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیوں لالچ میں آیا۔ اچھی خاصی خوشگوار زندگی برباد ہو کر رہ گئی۔ سب سے بڑھ کر اس کی زندگی، اس کی کائنات اس سے جدا ہو گئی تھی، اور پھر قبر سے آنے والی کائنات کی آواز وہ اس سے الگ بے چین کر رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ یہ سب ایسی باتیں تھیں جو کسی کو بتائی بھی نہ جا سکتی تھی۔ انہی سوچوں میں گم کامل گھر سے باہر نکلا۔ وہ بہت پریشان تھا۔ اسے ہر حال میں کائنات کو اس اذیت سے نکالنا تھا جس سے وہ دوچار تھی۔ رک، کہاں جا رہا ہے؟ تیرے مسئلے کا حل میرے پاس ہے۔ کامل اپنی سوچوں میں گم ایک نالے کے ساتھ بنی فٹ پاتھ پہ سے گزر رہا تھا کہ اچانک سے آنے والی آواز نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو ایک آدمی نالے کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ خلیے سے وہ کوئی فقیر لگ رہا تھا جس نے انتہائی گندے اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ جا بابا، اپنا کام کر، پہلے اپنے مسئلے حل کر، پھر کرنا دوسروں کا مسئلہ حل۔ اپنی حالت کی خبر نہیں، چلے ہیں دوسروں کے حالات بدلنے۔ کامل جو پہلے ہی پٹاری کے چکر میں آ کر اپنی محبوب بیوی کو کھو چکا تھا، اس شخص کی باتیں سن کر غصے سے پھٹ پڑا۔ میں دعویٰ کرتا ہوں تیری بیوی کو زندہ کرنے کا۔ بول، کیا پھر بھی یقین نہیں کرے گا تو میرا؟ اس فقیر کے کہے کے الفاظ سے کامل کے آگے بڑھتے قدم رک گئے اور وہ تیزی سے پلٹ کر اس فقیر کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا۔ تجھے کیسے پتا یہ سب کون ہے تو؟ کیا تو سچ کہہ رہا ہے؟ میری کائنات کو تو دوبارہ زندہ کرے گا؟ میرے پاس بہت سارا پیسہ ہے، میں اپنا سارا پیسہ تیرے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا، بس تو میری کائنات کو زندہ کر دے۔ کامل نے اس فقیر کے گھٹنوں پر سر رکھ کر روتے ہوئے کہا، تو رکھ اپنی دولت اپنے پاس، مجھے بس وہ پٹاری چاہیے جو تیرے پاس ہے۔ فقیر نے کامل سے کہا اور کامل کے اس بات میں سر ہلانے پر اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ ٹھیک ہے، تو چل میرے ساتھ، میں سمجھاتا ہوں تجھے سب۔ فقیر اٹھ کر ایک جانب چلنے لگا اور کامل اس کے پیچھے ہو لیا۔ تو مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے بابا؟ میری کائنات کو گھر پر ہے، تو گھر چل میرے ساتھ اور اسے زندہ کر۔ کائنات کی جدائی نے کامل کو پاگل کر دیا تھا۔ وہ گناہ ثواب کی پرواہ کیے بغیر ہر اس کام کو کرنے کے لیے تیار تھا جو اس کی کائنات کو دوبارہ زندہ کر سکے، اس کے کیچڑ زدہ روح کو اس کا اصلی روپ دے سکے۔ کب؟
کہاں، کسے اور کیوں کو چھوڑ، تو صرف وہ کرتا جا جو میں تجھ سے کرنے کا کہوں۔ فقیر اسے لے کر قبرستان میں بنی ایک جھونپڑی میں لے کر آیا۔ بیٹھ جا سکون سے اور یہ لے پانی پی۔ فقیر نے جھونپڑی میں رکھے مٹکے میں سے اسے پانی نکال کے دیا۔ کچے فرش پہ بچھی چٹائی پہ بیٹھا۔ پانی پی کر کامل کو واقعی سکون محسوس ہوا اور اس کی اضطرابی کیفیت میں پہلے کی نسبت کافی بہتری آئی۔ تو غیر ارادی طور پر وہ فقیر کو دیکھنے لگا جو دیوار سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس فقیر کی شکل اس قدر خوفناک تھی کہ عام حالت میں اگر وہ اسے دیکھتا تو شاید چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتا، لیکن پے در پہ پر اسرار واقعات اور کائنات کا انتہائی خوبصورتی سے بدصورتی اور پھر اس کے وجود کا کیچڑ میں بدل جانا، ان سب واقعات نے کامل کے اعصاب کو پتھرا کے رکھ دیا تھا۔ اب اس کے دل سے ہر قسم کا ڈر اور خوف نکل چکا تھا۔ اب بس ایک لگن تھی کہ اپنی کائنات کو دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ تیری بیوی مری نہیں، زندہ ہے۔ بس اس کا وجود اور اس کی خوبصورتی کا بھینٹ لے لیا گیا ہے، اور جس طاقت نے سب کیا، میں تو کیا کوئی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن تیری بیوی کو اس دنیا میں واپس لا سکتا ہوں۔ بس تجھے وہ سب کرنا ہوگا جو میں تجھ سے کہوں گا۔ تو جو کہے گا وہ سب کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بس میری کائنات مجھے مل جائے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ کامل نے ایک بار پھر فقیر کے دونوں پاؤں پکڑ کر اس سے کہا، کل اماوس کی رات ہے اور اس رات تمام شیاطین کی طاقت ڈبل ہو جاتی ہے اور کالا جادو اس رات میں سر چڑھ کر بولتا ہے۔ تیری بیوی زندہ ہے، اس کی روح اسی دنیا میں موجود ہے، بس اس کے لیے ایک انسانی جسم چاہیے جس میں وہ روح سمائے۔ بس تجھے ایک انسانی جسم کا بندوبست کرنا ہے۔ فقیر کی بات پر کامل نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ انسانی جسم میں کہاں سے لے کر آؤں گا؟ بھلا کون دے گا مجھے اپنا جسم اس کام کے لیے؟ فقیر کی بات سن کر کامل پریشان سا ہوا۔ او کم عقلے، بھلا ایک جیتا جاگتا انسان تجھے کیوں دے گا اپنا جسم تیری بیوی کی روح کے لیے؟ پھر اس کی روح کہاں جائے گی؟ پاگل! کامل کی بیوقوفانہ بات پر فقیر کہے لگا کر ہنس پڑا۔ اس ہنسی کی آواز اتنی ڈراؤنی تھی کہ ایک پل کے لیے کامل کو لگا کہ اس کی دل کی دھڑکن رک سی گئی ہے۔ کل سورج ڈلتے ہی اندھیرا جب قبرستان کو اپنے آغوش میں لے لے گا تو کل عصر کے بعد ایک خوبصورت جوان لڑکی کا جنازہ آئے گا۔ تجھے اس لڑکی کا جسم قبر سے نکال کر میرے پاس لانا ہوگا۔ یہاں پر فقیر جھونپڑی میں موجود واحد چارپائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولنے لگا، پھر تو دیکھتا رہ جائے گا کہ اس لڑکی کے جسم میں تیری بیوی کی روح کیسے سما جائے گی۔ فقیر کی باتوں پہ کامل لمحے بھر کے لیے کام سا گیا۔ فقیر جو بول رہا تھا وہ کام کسی بھی عام انسان کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ کامل کا دماغ اسے بار بار سرزنش کر رہا تھا کہ کچھ بہت غلط ہونے والا ہے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنا بوریا بستر اٹھائے اور ہمیشہ کے لیے گاؤں واپس چلا جائے۔ اب تک جو ہوا سو ہوا، مزید اپنے آپ کو اس شیطانی دلدل میں پھنسانے سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور اپنی باقی ماندہ زندگی اللہ اللہ کرتے گزار دے۔ کل سورج کے ڈلتے ہی تو آنا، دیر نہ کرنا۔ مردہ جسم اور زندہ روح کا ملاپ اماوس کی رات کو ہی ہوتا ہے۔ اگر تو نے دیر کی تو اپنی بیوی کو ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ چل جا، اب تو مجھے ساری رات کا چیلا کاٹنا ہے، تمام شیطانی طاقتوں کو جمع کرنا ہے تیرے کام کے لیے۔ ایسا لگتا تھا جیسے فقیر کو کامل کے دل و دماغ میں چلنے والی باتوں کا علم ہوا ہے۔ کامل نے جھونپڑی سے باہر نکلتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا اور اپنے گھر کی جانب چل دیا۔ سارے راستے کامل اسی ادیر پر میں رہا کہ کرے تو کیا کرے۔ بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ بس گھر سے اپنی ضروری چیزیں لے کر چابی مکان مالک کے حوالے کر کے ہمیشہ کے لیے اس شہر کو چھوڑ دے گا۔ کامل کہاں چلا گیا تھا تو مجھے اکیلا چھوڑ کر؟ تجھے پتا ہے نا تیری کائنات کتنا ڈرتی ہے۔ اکیلے پن سے مجھے نکال، اس قبر سے میں زندہ ہوں، میرا جسم گل سڑ گیا ہے، میری روح زندہ ہے، مجھے نکال یہاں سے۔ کامل جیسے ہی گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، پورے گھر میں کائنات کی آواز اسے گونج رہی تھی، جیسے کسی خالی اور سنسان جگہ پہ آواز گونجتی ہے، اور عجیب سی خوشبو اور بدبو کی ملی جلی مہک پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ کامل سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ بدبو ہے یا خوشبو، لیکن اس مہک کی وجہ سے کامل کی سانس رک رہی تھی۔ اس کا نظام تناسب اس مہک کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا، اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جو ان سارے چکروں سے جان چھڑا کر ہمیشہ کے لیے اپنے گاؤں جانے کا سوچ کر گھر اپنا ضروری سامان لینے آیا تھا، اب اسے کل رات کا شدت سے انتظار تھا کہ جلدی کل کا سورج ڈھلے اور وہ قبرستان کی راہ لے۔ اسے ہر حال میں اپنی کائنات کو واپس اس دنیا میں لانا تھا، اس کی روح کے لیے جسم کا بندوبست کرنا تھا۔ آخر پٹاری سے حاصل کردہ رقم کا وہ کائنات کے بغیر کیا کرے گا؟ کائنات کے بغیر تو یہ زندگی ہی نہ تھی۔ کائنات کی قبر سے مستقل آوازیں آ رہی تھی۔ کامل ساری رات اس کی قبر کے سرہانے بیٹھا، اسے باتیں کرتا رہا، اسے تسلیاں دیتا رہا۔ رات سے صبح اور صبح سے شام ہوئی، جب سورج ڈھلا، رات کی تاریکی 400 پھیلی، تو کامل نے اس فقیر کے کہنے پر کائنات کی قبر کھودی، اس میں سے وہ شاپر نکالا جس میں کائنات کی کیچڑ زدہ باقیات تھے۔
جنہیں کامل نے نہ جانے کیا سوچ کے ساپڑ میں ڈالا تھا جو آج فقیر کے کہنے پر اسے نکالنا پڑا۔ اس شاپر کو لے کر کامل سیدھا قبرستان کی طرف چل دیا۔ یہ لے بابا، یہ میری کائنات ہے، دنیا کی سب سے حسین ترین عورت جسے اس پٹاری نے کیچڑ بنا دیا۔ کامل فقیر کے کہنے پر کیچڑ اور پٹاری دونوں ساتھ لایا تھا۔ فقیر کو دونوں چیزیں تھماتے ہوئے اس نے افسردگی سے کہا اور فقیر کے اشارہ کرنے پر جھونپڑی سے نکل کر سیدھا اس قبر کے پاس آ گیا جس کی نشاندہی فقیر نے کی تھی، اور اب اسے یہاں سے وہ مردہ جسم نکالنا تھا جس کے بارے میں کل فقیر اسے سب کچھ بتا چکا تھا۔ قبر کے پاس آنے تک کامل ہر طرح کے احساسات و جذبات سے آزاد تھا، لیکن جیسے ہی اس نے بیلچے سے نئی تازہ قبر کھودی اور اس کی مٹی کو ہٹانا شروع کیا تو اس کے اندر عجیب سے احساسات پیدا ہوئے، جیسے وہ کوئی اس کو نام دینے سے قاصر تھا۔ قبر کے نزدیک جلتی ہوئی اگر بتیاں اور قبر پہ پھیلی ہوئی تازہ گلاب کی پتیاں اس بات کی علامت تھی کہ میت کو دفن کیے ہوئے ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا، اور فقیر نے بھی اس سے ایسے ہی مردہ جسم کا کہا تھا جسے دفنائے ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا ہو۔ اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے، لیکن قبرستان میں پھیلا گپ اندھیرا اور بادلوں سے ڈھکا آسمان آدھی رات کا سما پیش کر رہا تھا۔ اماوس کی رات کے اندھیرے نے قبرستان میں عجیب سی وحشت پیدا کر دی تھی۔ موسم کے تیور بتا رہے تھے کہ کسی بھی وقت بارش شروع ہو جائے گی۔ کبھی کبھی آسمان پہ بجلی چمکتی تو کچھ لمحے کے لیے قبرستان کی تاریکی ختم ہو جاتی اور قبرستان کی نئی پرانی ٹوٹی ہستہ حال قبریں اور ان کے کتبے عیاں ہو کر ماحول کی ہولناکی میں مزید اضافہ کر دیتے۔ قبرستان میں لگے درختوں پر شاہیں ایسی لٹک رہی تھی جیسے درختوں پر چڑیلیں الٹی لٹکی ہوں، یا پھر کامل کو ہی اس وقت ہر چیز سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ قبرستان کی خاموشی میں جب کسی جانور کی آواز خلل ڈالتی تو کامل پوری جان سے کانپ جاتا۔ جیسے ہی کامل میت کو اٹھانے کے لیے اس کے قریب گیا، کافور کی تیز مہک اس کے نتنوں سے ٹکرائی اور وہ کھانستا ہوا قبر سے باہر نکلا اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ فقیر نے اندر جھونپڑی میں عمل شروع کیا اور وقتاً فوقتاً اس کی آواز کامل کے کانوں سے ٹکراتی اور وہ جو سب کچھ چھوڑ کر بھاگنے کی سوچ رہا ہوتا دوبارہ سے کام میں لگ جاتا۔ کامل نے ایک بار پھر گہری سانس لی، دوبارہ قبر میں اترا، اپنا ایک ہاتھ میت کے سر کے نیچے رکھا اور دوسرا اس کی کمر کے نیچے رکھا، اسے گود میں اٹھا کر قبر سے باہر نکالا، فقیر کی جھونپڑی کی طرف چل دیا۔ جھونپڑی کی جانب بڑھتے ہوئے اس کی نظر قبرستان کے خارجی دروازے پہ پڑی جہاں اسے ایک سایہ دکھائی دیا جو ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنی جانب بلا رہا تھا اور آہستہ آہستہ سرگوشی کے سے انداز میں کچھ کہہ رہا تھا جو کامل کو صحیح سے سنائی نہیں دے رہا تھا۔ کامل بھاگ یہاں سے، بہت برا ہونے والا ہے تیرے ساتھ، شیطانی قوتوں نے تیرا دل و دماغ مفلوج کر دیا، میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں قبرستان کے اندر نہیں آ سکتا۔ شیطانی قوتوں نے قبرستان کو اپنے حصار میں لیا، بڑی مشکل سے میں نے اپنی آواز تک پہنچائی، تو جیسے ہی قبرستان سے باہر نکلے گا تو بچ جائے گا ان سے۔ جیسے ہی بجلی چمکی تو اس کی روشنی میں دروازے کے باہر کی طرف کھڑا شخص جو بار بار اسے خطرے سے آگاہ کر رہا تھا، اس کی شکل واضح ہوئی۔ ابھی وہ چاچا کرم داد کہتا ہوا اس کی جانب لپکا ہی تھا کہ ایک دم بادلوں کی تیز گرد چمک کے ساتھ دھواں دھار بارش شروع ہو گئی۔ اوے کامل، جلدی کر، تیری کائنات کی روح اپنے نئے جسم میں جانے کے لیے تیرا بے صبری سے انتظار کر رہی ہے۔ فقیر کی آواز نے کامل کے قدم دوبارہ جھونپڑی کی طرف کر دیے۔ وہ جو وقتی طور پر چچا کرم داد کی آواز پہ ہوش میں آیا تھا، دوبارہ شیطانی قوتوں کے شکنجے میں جکڑ کر اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو کھو بیٹھا۔ کامل میت کو لے کر جھونپڑی میں داخل ہوا۔ فقیر کی پہلے سے تیاری کی ہوئی چارپائی پہ اس میت کو لٹا کر فقیر کے سامنے جا کر بیٹھ گیا، جہاں فقیر اپنے سامنے ایک کالے رنگ کے پیالے میں کوئلے دہکا رہا تھا، جس میں رب جانے اس نے ایسا کیا ڈالا کہ ایک مسحور کن خوشبو چاروں طرف پھیلی، جس نے لمحے بھر میں کامل کا سارا ڈر خوف ختم کر کے اسے ریلیکس کر دیا۔ اب وہ بڑی بے چینی سے کائنات کے نئے جسم میں آمد کا انتظار کر رہا تھا اور مستقبل کے سہانے خواب بن رہا تھا۔ پٹاری سے حاصل کردہ دولت اتنی زیادہ تھی کہ وہ اگر ساری زندگی بھی بیٹھ کر کھاتا تو بھی کم نہ پڑتی۔ کامل نے سوچ لیا تھا کہ وہ کائنات کو 7 سمندر پار لے جائے گا، وہاں یہ لوگ اپنی نئی زندگی کی ابتدا کریں گے۔ ابھی وہ مستقبل کے سہانے سپنوں میں کھویا تھا کہ اسے کسی چیز کے گرانے کی آواز اپنے بالکل قریب سے محسوس ہوئی، اور ایک ساتھ بہت سی بلیوں کی رونے کی آوازیں۔ بے ساختہ کامل نے آنکھیں کھول کر آواز کی طرف دیکھا اور خوف اس کی کمر کی ہڈی میں سنسناہٹ بن کر دوڑ گیا۔ کامل نے پترائی ہوئی نظروں سے فقیر کو دیکھا، جس کے گلے میں میت اپنے دان گاڑے اس کا خون پی رہی تھی، اور گرانے کی اور تڑپنے کی آواز اس فقیر کی تھی۔ کامل خوف سے جم کر رہے گا، کیونکہ جیسے ہی میت خون پی کر ہٹی، وہاں موجود بلیوں نے اس فقیر کی بوٹی نوچ ڈالی۔ کامل اسے دیکھ کر ششدر رہ گیا، کیونکہ جس لڑکی کو وہ قبر سے نکال کر آیا تھا وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن اس وقت وہ کسی چڑیل سے کم نہیں لگ رہی تھی۔
लंबे बिखरे हुए बाल, सफेद कफन जो कि फकीर के होंठ से लाल हो गया था, और उस पे लाल अंगारा आंखें जिनकी पतलियां ऊपर को चढ़ी हुई थी। वो किसी चौपाई की तरह अपने दोनों हाथों और पांव पे खड़ी थी। उसके मुंह से खून टपक रहा था। चेहरा आहिस्ता आहिस्ता खूबसूरती से इंतहाई हैबतनाक और खौफनाक होता जा रहा था। जब वो उस फकीर का खून पी चुकी तो आहिस्ता आहिस्ता कामिल की तरफ बढ़ने लगी। कामिल, तूने मेरी रूह को जिस्म दिया, तेरा शुक्रिया, लेकिन मुझे बड़ी शदीद प्यास लगी है जो इंसानी खून से बुझेगी। मुझे माफ कर दे, तेरा मुझ पे बड़ा एहसान है, लेकिन मुझे तेरा खून पीना ही पड़ेगा। मैं चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं सकती। अमावस की रात में जब मुर्दा जिस्म और जिंदा रूह का मिलाप होता है तो डायन जन्म लेती है, और डायन की प्यास इंसानी खून से ही बुझती है। ये कहते हुए उस हैबतनाक जिंदा रूह और मुर्दा जिस्म के मिलाप ने अपने दांत कामिल की गर्दन पर गाड़ दिए, और जब कामिल का खून पीने के बाद भी उसकी तश्नगी ना हुई तो वो कब्रिस्तान से निकलकर इंसानी आबादी वाले इलाके की तरफ चल दी। उसे अभी अपनी प्यास बुझाने के लिए मजीद शिकार दरकार थे। करीब पड़ी पुरअसरार पटारी लालची इंसानों का इबरतनाक अंजाम देकर कहकहे लगाकर हंस पड़ी।